बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कभी कभी इंसान सजदे में होता है, दुआ मांग रहा होता है, मगर दिल के अंदर एक खामोश सवाल गूंजता है, क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है? याद रखें, ये सवाल आम नहीं, ये ईमान की सबसे गहरी धड़कन है। दुनिया में लोग आपसे राज़ी हो जाएं, आपको सराहें, आपको सोने के ताज पहना दें, मगर अल्लाह अगर नाराज़ हो तो सारी कामयाबियां राख बन जाती है। और अगर अल्लाह आपसे खुश हो जाए तो दुनिया की हर महरूमी रहमत बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, हम कैसे जानें कि हमारा रब हमसे राज़ी है? क्या कोई निशानी, कोई अलामत, कोई कैफियत है जो दिल को बता सके कि रब ने हमें कबूल कर लिया है? तो नाज़रीन, इसका जवाब है हाँ। याद रखें, ऐसी कई निशानियां मौजूद हैं जो बताती हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 निशानियों की बात करेंगे जो ये बताते हैं कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। ये निशानियां अगर तुम्हारे दिल, जिंदगी या दिल में झलक जाएं तो समझ लो तुम अल्लाह की खास मोहब्बत में दाखिल हो चुके हो। ये 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, इंसान जब गुनाहों, आजमाइशों या दुनिया की उलझनों से थक जाता है तो दिल के किसी कोने से ये सदा उभरती है कि काश मुझे मालूम हो जाए मेरा रब मुझसे खुश है या नाराज़। याद रखें, अल्लाह की रज़ा कोई ज़ाहिरी ताज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी सुकून, एक नूर, एक इत्मीनान है जो बंदे के दिल में उतरता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। नाज़रीन, ये आयत हमें ये बताती है कि अल्लाह की रज़ा का एहसास दो तरफ़ा होता है। बंदा भी अपने रब से खुश होता है और रब भी बंदे से खुश होता है। अब सवाल ये है कि आखिर वो निशानियाँ क्या हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है या नहीं? तो आइए जानते हैं वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं जो दिल को बताती हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है। नाज़रीन, याद रखें, अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी होता है तो सबसे पहला तोहफा जो अता करता है वो इबादत की मिठास है। ये वो कैफियत है जब बंदे को नमाज बोझ नहीं लगती, बल्कि सुकून बन जाती है। जिक्र सिर्फ तस्बीह के दाने नहीं रहते, बल्कि दिल की धड़कन बन जाते हैं। कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं रहता, बल्कि रूह की ग़िज़ा बन जाता है। नाज़रीन, ईमान का पहला कमाल ये नहीं कि बंदा बहुत कुछ जान ले, बल्कि यह है कि जो जानता है उसे दिल से महसूस करे। जब दिल इबादत से लुत्फ़ लेने लगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने अपने बंदे के लिए दरे रज़ा खोल दिया है। याद रखें, ये वो हाल है जहाँ वज़ू का पानी जिस्म नहीं, दिल को ठंडक देता है। और सजदा सिर्फ माथा ज़मीन पर रखने का अमल नहीं रहता, बल्कि रूह के ज़मीन बोस होने का लम्हा बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब तुम देखो कि तुम्हारा दिल इबादत में खुशी महसूस कर रहा है तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका है। नाज़रीन, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर हर दिल नमाज से लुत्फ़ नहीं लेता। बहुत से लब तस्बीह करते हैं मगर हर रूह जिक्र में नहीं जीती। ये फ़र्क सिर्फ अल्लाह की रज़ा से पैदा होता है। याद रखें, ये वो हाल है जहाँ वज़ू का पानी जिस्म नहीं, दिल को ठंडक देता है। याद रखें, जिस दिल को अल्लाह अपनी मोहब्बत से छू लेता है वो इबादत को बोझ नहीं समझता, बल्कि वो इबादत में जीता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे इबादत की लज्जत अता करता है। ये लज्जत दुनिया की किसी भी नेमत से ज़्यादा मीठी है। ये वो लम्हा है जब बंदा सजदे में होता है और वक्त रुक सा जाता है। वो दुआ मांगता है मगर अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो कुरान पढ़ता है और महसूस करता है कि जैसे ये कलाम उसी के लिए नाजिल हुआ हो। इबादत की मिठास दुनिया के शोर में सुकून का जजीरा है। ये वो एहसास है जब बंदा फजर के वक्त जाग कर नमाज पढ़ता है और बाहर की खामोशी उसके दिल के सुकून से हम आहंग हो जाती है। जब रात के अंधेरे में बंदा सजदे में रोता है तो उसके आंसू गवाही देते हैं कि वो अपने रब से करीब हो चुका है। नाज़रीन, ईमान की अलामत यही है कि बंदा इबादत को जिम्मेदारी नहीं, मोहब्बत का इजहार समझे। ऐसे दिल में अल्लाह की रज़ा जागुज़ी होती है। ऐसे शख्स के लिए अजान की आवाज़ बुलाए इश्क बन जाती है। जब वो सुनता है हय्या अलस्सलात तो दिल जवाब देता है लब्बैक या रब्बी। और जब वो नमाज से फारिग होता है तो दिल के अंदर एक हल्की सी उदासी उतरती है,
جیسے کوئی محبوب لمحہ گزر گیا ہو، جیسے دل چاہتا ہو کہ کاش سجدہ تھوڑا اور لمبا ہو جاتا۔ یہی وہ نشان ہے جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ رب تم سے راضی ہے، کیونکہ عبادت کی لذت بندے کے اختیار سے نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے دعوت قرب ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں دنیا کے غم مدھم ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر نور کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کبھی ایسا لمحہ ملا ہو جب قرآن پڑھتے ہوئے دل لرز گیا ہو، نماز میں کوئی آیت سن کر آنکھ بھیگ گئی ہو، یا دعا میں ایسا لگا ہو کہ کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، تو یقین رکھیے وہ لمحہ عام نہیں تھا، وہ اللہ کی رضا کا پہلا اشارہ تھا۔ ناظرین، عبادت کی مٹھاس دراصل روح کی زندگی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو صرف انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل عبادت میں خوشی محسوس کرتا ہے، اگر آپ سجدے میں سکون پاتے ہیں، اگر ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے راضی ہے، کیونکہ عبادت کی لذت وہی پاتا ہے جسے رب نے اپنی محبت سے چن لیا ہو۔ ناظرین، اللہ کے راضی ہونے کی دوسری نشانی گناہ کے بعد ندامت محسوس ہونا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، فوراً دل کے اندر ایک چبھن، ایک بے چینی محسوس کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ چبھن ایمان کی علامت ہے۔ یہ احساس ندامت محض جذبات نہیں بلکہ روح کی زندگی کی علامت ہے۔ دل جب گناہ کے بعد بوجھل ہو جائے، نیند اڑ جائے یا ضمیر خود کو کوسنے لگے، تو یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس دل کو مردہ نہیں ہونے دیا۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم گناہ کے بعد روتے ہو تو وہ آنسو اللہ کی ناراضی کو مٹا دیتے ہیں۔ ناظرین، کتنا حسین جملہ ہے! گویا آنسو بندے اور رب کے درمیان تعلق کا وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ ندامت دراصل اس بندے کے زندہ ہونے کی نشانی ہے جو اپنی خطا پر شرمندہ ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو گناہ کر کے پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں، چاہے تیرے گناہ آسمان کو چھو جائیں۔ ناظرین، یہ جملہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ اپنے بندے کی ندامت سے خوش ہوتا ہے۔ جب دل روئے، زبان استغفار کہے اور آنکھ بھیگ جائے، تو زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسا منظر بنتا ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے جو کچھ دیر پہلے نافرمانی کر رہا تھا اور اب معافی کے لیے جھک گیا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ کے بعد ندامت ایک نعمت ہے، کیونکہ بہت سے دل ایسے ہیں جو گناہ کر کے بھی نہیں کانپتے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، نظر غلط سمت جاتی ہے، مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ وہ حالت ہے جسے قرآن نے قست قلوبہم کہا، یعنی ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور جس کا دل سخت ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی دل میں ذرا سا احساس باقی ہے، اگر کوئی رات ایسی آئی جب آپ نے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا، اگر کسی دعا کے دوران آپ کا دل بھر آیا، اگر کبھی آپ نے اکیلے میں کہا یا اللہ میں واقعی غلط تھا، تو یقین رکھیں وہ لمحہ آپ کی مغفرت کی شروعات تھی۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، ندامت توبہ کا پہلا زینہ ہے۔ اگر ندامت پیدا ہو گئی تو توبہ قبول ہونے کا دروازہ کھل گئی۔ یہ ندامت وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی میں امید کی کرن بن کر داخل ہوتی ہے۔ بندہ جب رو کر اللہ سے بات کرتا ہے، دراصل اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی تیرا بندہ ہوں، میں ابھی لوٹ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اسے یاد کر کے رویا، گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں ندامت مغفرت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ وہ بندہ جس نے اپنی خطا پر آنسو بہایا، وہ دراصل اپنی روح کو دوبارہ زندہ کر چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل گناہ وہ نہیں جو ہو جائے، اصل گناہ وہ ہے جس پر دل شرمندہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، جب دل گناہ پر کانپتا ہے تو اس میں ایمان کی رمق باقی ہے۔ یہ کانپنا، یہ بے چینی، یہ شرمندگی، یہ سب اللہ کی رضا کی علامتیں ہیں۔ اس بات کا پیغام ہے کہ رب تمہیں چھوڑ نہیں رہا بلکہ اپنی طرف واپس بلا رہا ہے، اور جو اللہ کی طرف لوٹنے کے قابل ٹھہرا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں گناہ کے بعد ندامت اللہ کی رضا کی ایک پوشیدہ علامت ہے، کیونکہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اسے ندامت کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یعنی جو شخص روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے خاص کرم میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کہا کرتے تھے جب دل میں گناہ کا احساس زندہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے ابھی تمہارے دل کا دروازہ بند نہیں کیا۔ بس اگر آپ گناہ کر کے بھی خود کو ملامت کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر توبہ کا جذبہ ابھرتا ہے، اگر دل آپ کو بار بار پکار کر کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ آؤ، تو یقین رکھیے یہ سب محض احساس نہیں، یہ اللہ کی رضا کا اشارہ ہے، کیونکہ ندامت وہ تحفہ ہے جو صرف انہیں ملتا ہے جنہیں اللہ نے اپنی رحمت کے قابل سمجھ لیا ہو۔ ناظرین، اللہ کے راضی ہونے کی تیسری نشانی دل میں عاجزی اور شکر کا جذبہ پیدا ہونا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جسے پہچاننے والے دل کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کیونکہ جب کسی بندے کے دل میں عاجزی اور شکر کا جذبہ جاگ اٹھے تو سمجھ لیجئے کہ اس پر اللہ کی خاص نظر کرم ہے۔ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے دلوں سے تکبر، خود پسندی اور غرور کو دھو دیتا ہے۔ وہ دل جو کبھی اپنی کامیابی پر اتراتا تھا، اب ہر کامیابی کے بعد سجدے میں گر کر کہتا ہے یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ ناظرین، عاجزی ہی وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ ایسا شخص جب بولتا ہے تو الفاظ میں نرمی ہوتی ہے، جب دیکھتا ہے تو نظر میں شفقت ہوتی ہے، اور جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو دل سے بد دعا نہیں دعا نکلتی ہے۔ یہ نرمی اس کے لباس کا حصہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت صرف جسمانی چال کی نہیں بلکہ دل کی چال کی بات کرتی ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دل اکڑ سے خالی ہو، جنہیں اپنی نیکی پر فخر نہ ہو، جو اپنی عبادتوں کو احسان نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا انعام جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی بندے کے دل میں شکر آتا ہے تو ہر چھوٹی نعمت میں بھی اللہ کی رحمت دیکھنے لگتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، ماں کی دعا، ایک دوست کا مسکراہٹ بھرا سلام، یہ سب اس کے لیے شکر کے مواقع بن جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن تو نے سب کچھ عطا کیا۔ اور یاد رکھیں، یہ احساس شکر انسان کو عاجز بناتا ہے۔ عاجزی کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ اپنی حقیقت کا ادراک ہے، یعنی بندہ سمجھ لیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ وہ اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرتا بلکہ شرماتا ہے کہ کہیں یہ نیکیاں اللہ کے دربار میں ناقص نہ ٹھہریں۔ صوفیہ کرام فرمایا کرتے تھے، جس دل میں شکر اور عاجزی جمع ہو جائیں وہ دل اللہ کے عرش کا آئینہ بن جاتا ہے، کیونکہ شکر دل کو نرم کرتا ہے اور عاجزی دل کو جھکانا سکھاتی ہے۔ ایسے بندے کی اگر کوئی تعریف کرے تو گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس لائق نہیں۔ اور اگر کوئی تنقید کرے تو مسکرا کر کہتا ہے شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہو، مجھے واقعی خود پر کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یہی عاجزی وہ طاقت ہے جو انا کو پگھلا دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ بہت عظیم ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں واقعی عظیم ہوتا تو اللہ مجھ سے خوش ہوتا۔ ناظرین، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اہل ایمان کے دل کتنے نرم اور خود احتسابی سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک بڑائی کا معیار دنیاوی مقام نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو دل شکر گزار ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ناظرین، یہ آیت انسان کے دل میں امید جگاتی ہے کہ اگر آپ ہر حال میں شکر کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو مزید عطا کرنے والا ہے۔ کبھی شکر زبان سے ہوتا ہے، کبھی دل سے اور کبھی عمل سے، یعنی جو نعمت ملی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہی شکر کا کامل درجہ ہے۔ یاد رکھیں، دل میں عاجزی کا پیدا ہونا دراصل اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے، کیونکہ تکبر شیطان کی صفت اور عاجزی آدم کی۔ شیطان نے کہا تھا میں بہتر ہوں، اور آدم نے کہا میں خطا کار ہوں۔ پھر دیکھ لیجئے، ایک جنت سے نکالا گیا، دوسرا جنت کا وارث ٹھہرا۔ معلوم ہوا جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کے دل میں خود ہی نہیں بلکہ خدا رہتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اگر کامیابی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اگر آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین، یہ شکر اور عاجزی بندے کو اس درجے تک لے جاتی ہے جہاں وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو دوسروں کے دل میں سکون اتر جاتا ہے، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے کیونکہ اندر کا غرور مر چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں شکر بڑھ رہا ہے
آپ دوسروں کی نعمتوں پر حسد نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان سے شکایت کم اور الحمدللہ زیادہ نکلتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کے دل کو اپنی محبت سے بھر رہا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ عاجزی، شکر، نرمی، یہ سب اللہ کی رضا کے اشارے ہیں۔ یہ وہ رنگ ہیں جو صرف ان دلوں پر چڑھتے ہیں جنہیں اللہ پسند کر لے، اور جب رب کسی کو پسند کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سکون کو چھین نہیں سکتی۔ ناظرین، اللہ کی رضا کی چوتھی نشانی ہے آزمائش میں صبر اور اطمینان اختیار کرنا۔ یہ وہ نشانی ہے جو ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ صبر صرف ایک عمل نہیں بلکہ دل کی حالت ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی سے مشکلات ختم نہیں کرتا بلکہ اسے مشکلات میں مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ دوسرے لوگ دیکھتے کہ بندہ دکھ میں ہے، نقصان میں، تنہائی میں، لیکن حقیقت میں وہ رب کے قریب ترین لمحے میں ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ناظرین، یہ آیت دراصل اللہ کا وعدہ ہے کہ جن کے دل صبر سے روشن ہیں ان کے لیے آخر کار خیر ہی خیر ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دکھ محسوس نہ کرے۔ صبر یہ ہے کہ دکھ کے باوجود دل میں شکوہ نہ ہو، زبان پر نا امیدی نہ ہو اور ایمان کمزور نہ پڑے۔ یاد رکھیں، جو دل اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے وہ مصیبت میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ یہی تو عجب کیفیت ہے، آنکھوں میں آنسو مگر دل میں سکون، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے رب کے علم میں ہے اور میرا رب کبھی غلط نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جب مصیبت آئے اور تمہارے دل میں صبر کی توفیق پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں اپنی رضا کا پیغام دے دیا ہے۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی تھی کہ اگر آزمائش کے وقت بندے کا ایمان برقرار رہے تو یہ اللہ کی خاص توجہ کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آزمائش سزا نہیں ہوتی بلکہ روحانی تربیت ہوتی ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپ کر تلوار بنتا ہے، ویسے ہی مومن آزمائشوں میں تپ کر کندن بنتا ہے۔ کبھی یہ آزمائش مال کی ہوتی، کبھی صحت کی، کبھی رشتوں میں، کبھی تنہائی میں۔ لیکن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر دکھ میں ایک چھپی ہوئی خیر دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہی فیصلہ بہتر کرے گا۔ یہی یقین دل کو سکون دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا شخص مصیبت کے دوران بھی دوسروں کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دل اللہ پر بھروسے سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب انسان اپنے رب کے سپرد ہو جائے تو دکھ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ آیت صرف تسلی نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ صبر کے لمحے میں انسان اکیلا نہیں ہوتا۔ جب بندہ خاموشی سے روتا ہے، دل میں درد لیے کہتا ہے یا اللہ میں تجھ پر راضی ہوں، تو اسی لمحے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اللہ اسے بھول گیا، لیکن در حقیقت وہ آزمائش کے پردے میں اس کی روح کو جگا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب دل دکھ کے باوجود الحمدللہ کہہ دے تو وہ لمحہ زمین پر چھوٹا دکھتا ہے مگر آسمانوں میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو، میں نے اسے آزمایا مگر اس نے میرا نام نہیں چھوڑا۔ ناظرین، یہی بندے اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ ان کے دکھ عبادت بن جاتے ہیں اور ان کے صبر سے دوسروں کو ہمت ملتی ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے شکوے کو سجدے سے بدل دیا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، صبر وہ کشتی ہے جو طوفان میں ڈوبنے نہیں دیتی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ حالات کے طوفان میں بھی اللہ کے یقین سے چمٹتا رہتا ہے۔ ناظرین، صبر کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے کچھ نہ کہے، لیکن اعلیٰ درجہ وہ ہے جب بندہ دل سے کہے اللہ کا شکر ہے، وہی بہتر جانتا ہے، اور یہی ایمان کی پختگی ہے۔ کسی نے کہا جب اللہ تمہیں صبر عطا کرے تو سمجھ لو وہ تم پر مہربان ہے، کیونکہ صبر آسان نہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور واقعی یہ تحفہ صرف ان بندوں کو ملتا ہے جو اللہ کی محبت میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں دکھ آئے، نقصان ہو، خواب ٹوٹے اور پھر بھی آپ نے اللہ سے بدگمانی نہیں کی تو مبارک ہو، اللہ آپ سے راضی ہے،
کیونکہ جس دل نے غم کے لمحے میں بھی اللہ پر یقین رکھا وہ دل اللہ کے قریب ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کی آزمائش کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب یعنی ایسا انعام جس کی کوئی حد نہیں۔ ناظرین، یہ بے حساب اجر اور انعام ان دلوں کے لیے جنہوں نے دکھ میں بھی رب کو یاد رکھا، اور یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اللہ کی رضا کی پانچویں نشانی کی، اور یہ نشانی ہے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کی۔ یہ وہ نشانی ہے جو بندے کے دل کے باطن کو ظاہر کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل کو نفرت، حسد اور کینہ سے خالی کر کے اس میں محبت، نرمی اور خیر خواہی کی روشنی بھر دیتا ہے۔ یہ روشنی باہر سے نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ کی رضا کا وہ تحفہ ہے جو دل میں اتر کر انسان کو انسانوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ناظرین، حدیث دراصل ایمان کے معیار کو بتاتی ہے۔ عبادت، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب اپنی جگہ، مگر کامل ایمان اس دل کو نصیب ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو صرف اپنی نجات ہی نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں، جو اپنے لیے آسانی مانگتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جو اپنی کامیابی پر شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی کامیابی کی تمنا رکھتا ہے۔ ایسا دل دراصل اللہ کی خاص توجہ سے نرم ہوتا ہے۔ یہی دل صوفیہ اور اولیاء کے سینوں میں دھڑکتا ہے۔ وہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی انہیں نقصان ہی کیوں نہ دے۔ وہ کہتے تھے جس نے برا کیا اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ کو بندوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے دل کو بڑا کر دیتا ہے۔ وہ کسی کے گناہ پر ہنستے نہیں بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ وہ کسی کی کمزوری پر انگلی نہیں اٹھاتے بلکہ اس کی ڈھال بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کسی پر بدلہ لینے کی سوچ نہیں رکھتے بلکہ درگزر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ درگزر اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، درگزر کرو، معاف کرو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ناظرین، یہ آیت ان دلوں کے لیے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دوسروں کے لیے نرمی اختیار کریں گے تو اللہ بھی ان کے لیے نرمی فرمائے گا۔ یہ وہ راز ہے جو ہر بندہ نہیں سمجھتا، کیونکہ خیر خواہی دراصل اللہ کی رضا کا سایہ ہے جو کچھ دلوں پر ہی آتا ہے۔ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، خاص طور پر غائبانہ دعا، تو فرشتہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی وہی ہو۔ ناظرین، یہ اللہ کا عدل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی۔ جو دل دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کے لیے بھی بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر لوگوں کے لیے روتے تھے، گنہگاروں کے لیے بھی دعا کرتے کہ یا اللہ انہیں بھی وہ ہدایت دے جو تو نے ہمیں دی ہے۔ ناظرین، یہی خیر خواہی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ کسی دشمن کے لیے بھی خیر کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، ایسا دل آسانی سے نہیں بنتا۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کے قرب کے اثر سے نرم پڑ گیا ہوتا ہے، جو اپنے درد کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھ کر دعا میں شامل کرتا ہے۔ جب کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اسے آسانی دے۔ جب کسی کو گناہ میں دیکھتا ہے تو دل میں کہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے جیسے مجھے دی۔ یہی دل دراصل اس امت کی اصل طاقت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت اللہ زمین والوں پر رحمت برساتا ہے، اور یہی وہ دل ہیں جو دوسروں کے لیے چھاؤں بن جاتے ہیں۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے نمایاں چیز یہی تھی، رحمت للعالمین ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جو آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ جب طائف میں پتھر مارے گئے تو بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ وہ کردار ہے جو محض ایک عام بندے کو نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو تکلیف میں بھی دوسروں کے لیے نرمی رکھتا ہے، جو دکھ میں بھی خیر چاہتا ہے، اور جو گنہگار کو گلے سے لگا لیتا ہے کہ شاید اسی جذبے سے وہ بدل جائے۔ یاد رکھیں، جو شخص دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں نور بھر دیتا ہے۔ ایسے لوگ ظاہری سکون سے بھی زیادہ اندرونی سکون رکھتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک خاص کشش ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا نور چہرے سے جھلکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا نور اس دل پر نہیں آتا جو حسد، کینہ اور نفرت سے بھرا ہو۔ لہٰذا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے محبت، دعا، نرمی اور خیر خواہی بڑھ رہی ہے،
آپ کسی کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، کسی کے گناہ پر رو دیتے ہیں، کسی کی کمی پر اس کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی رضا کا 5واں اشارہ ہے، کیونکہ اللہ صرف اسی دل میں خیر خواہی کی روشنی ڈالتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور جس دل میں یہ روشنی اتر جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا، وہ دل اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، اللہ کی رضا کوئی ایک لمحے کا احساس نہیں بلکہ ایک عمر بھر کا روحانی سفر ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو کبھی سجدوں سے بھرا ہوتا ہے، کبھی آنسوؤں سے، کبھی صبر کے بوجھ سے، اور کبھی شکر کی روشنی سے۔ اس سفر میں انسان گرتا بھی ہے، سنبھلتا بھی ہے، مگر جب نیت خالص ہو تو ہر قدم اسے اپنے رب کے قریب کرتا جاتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، دعائیں پوری نہیں ہوتی، حالات مخالف چلتے ہیں، مگر دراصل یہی لمحات وہ دروازے ہوتے ہیں جن سے اللہ اپنے بندے کو اپنی خاص قربت میں داخل کرتا ہے۔ امام ابن القیم کا قول ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں کے راستے سے اپنی قربت تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا ہمیشہ آسانیوں کے پردے میں نہیں چھپی ہوتی بلکہ اکثر آزمائشوں کے اندر جلوہ گر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں سب کچھ حسب خواہش ہو جائے، بلکہ یہ کہ دل کے اندر ایک گہرا سکون اتر آئے، وہ سکون جو زبان سے نہیں دل سے کہتا ہے اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی خواہشات کو رب کی رضا کے تابع کر دیتا ہے، اور یہی مقام بندگی کی معراج ہے۔ ناظرین اپنے دل کو ان 5 نشانیوں کے آئینے میں دیکھیں۔ عبادت میں لذت اور مٹھاس، گناہ پر ندامت اور رجوع، دل میں عاجزی اور شکر گزاری، آزمائش میں صبر اور یقین، دوسروں کے لیے خیر خواہی اور نرمی۔ اگر یہ نشانیاں آپ کے دل میں جگہ بنا چکی ہیں تو خوش ہو جائیے، اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہے، اور اگر ابھی یہ کیفیت مکمل نہیں تو مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رضا کبھی بندے سے دور نہیں جاتی، وہ صرف خالص سجدے، ایک آنسو اور ایک دل سے نکلی استغفار کی دوری پر ہے، کیونکہ جو دل سچائی سے رب کو چاہتا ہے اللہ خود اسے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔